3 बार MNA मुंतखब हुए, 9 MNA हम मुंतखब हुए, एक वफाकी वजीर पेट्रोलियम रहे। वक्त पाकिस्तान का इमेज क्या देख रहे हैं? कराची में बसने वाले हर जबान में सिंडिकेट में मेंबर सिंडिकेट रहे। मज़ार कायद का म्यूजियम बागे जिल्दी को ही जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। खुश रखे। पैगाम ये है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद हासिल हो, ऐसी जिद्दोजहद आप करें। ज़ाहिर पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों शोहदा ने कुर्बानियाँ दी। निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए बनाया गया। सूदी निज़ाम और गैर मुल्की गैर मुस्लिमों के लिए वो निज़ाम चलाने के लिए पाकिस्तान नहीं बना। मुनफरिद, दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस के लिए न्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद जुनेद हसन। आज मेरे साथ पाकिस्तान की एक बड़ी और मारूफ हर हवाले से सियासी, समाजी, मजहबी बहुत ही अहम शख्सियत, और कुछ इदारों के लिए कहा जाता है कि नाम ही काफ़ी है। मैं अगर इस इदारे का नाम लूँ, इदारे का नाम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी। इस शख्सियत का नाम हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, पहला नाम, पहला सवाल जो जहन में आता है, ये निस्बत क्या थी, ये तहरीक कैसे बनी, क्या सोचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका इनायत फरमाया कि आपके चैनल के ज़रिए मैं कुछ बातें अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कर सकूं। पहला सवाल जो आपने पूछा, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, इस तंजीम का ये नाम किस निस्बत से है? उसका मुख्तसर जवाब ये है कि जैसे नाम से जाहिर है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम की निस्बत से अल मुस्तफ़ा है। पूरी दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि अब से 1400 साल पहले जब लोगों को खिदमत इंसानियत का और खिदमत खल्क का शऊर नहीं था, तो शऊर देने वाली ज़ात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जिनके नूर को अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा फरमाया। इस नाम की निस्बत से अल मुस्तफ़ा रखा गया ताकि लोगों को पता चले कि गरीबों की मदद करनी हो, यतीमों की मदद करनी हो, बेवाओं की मदद करनी हो, माजूरों की मदद करनी हो, खल्क़ खुदा की खिदमत करने की कोई काम करना हो, तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हमें पैगाम दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अल मुस्तफ़ा, जिसका हेड ऑफिस पाकिस्तान में कराची है, पूरी दुनिया में भी हेड ऑफिस कराची है, और कराची से पैगाम पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में पहुंचा। अब इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया में और दुनिया के 21 मुल्कों में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का काम सरगर्मी के साथ जारी है। क्या बचपन से ही सियासी समाजी कामों का शौक था? आपने सवाल किया कि ये सियासी समाजी कामों का शौक बचपन से था। दरअसल बचपन से शौक था समाजी कामों के करने का, इसलिए कि मेरे नाना जान हाजी अब्दुल गनी और उनके भाई हाजी अब्दुल करीम ने उस वक्त मस्जिद नबवी के सामने, बाब मजीदी के सामने यतीम खाना बनाया था, जब सऊदी अरब में पेट्रोल और सोना अभी दरियाफ्त नहीं हुआ था, बहुत गुर्बत थी। लिहाजा जब वो गए और गुर्बत देखी, तो उन दोनों भाइयों ने अपने अहबाब की मदद से वहाँ बाब मजीदी के सामने दारुल यताम बनाया। वो 1985-86 तक इमारत कायम थी। मैंने 85 में और 86 में वो इमारत देखी, 1986 में, 1985 में। इसके बाद मस्जिद नबी की तोसी का प्रोग्राम बना, और जब तोसी का प्रोग्राम बना
تو نانا جان کی اور ان کے بھائی کی وصیت کے مطابق وہ دارالیتامہ کو شہید کر دیا گیا، اور دارالیتامہ کی زمین ہمارے خاندان کی طرف سے مسجد نبوی میں شامل کر لی گئی، اور اب الحمدللہ باب مجیدی کے بعد باب مجیدی کو پشت پر چھوڑ دیا جائے اور مسجد نبوی میں باہر کی طرف آئیں تو الٹے ہاتھ پر 8-10 قالین جو پہلے بچھے ہوئے ہیں وہ قالین ہیں کہ جس پر پہلے دارالیتامہ بنا ہوا تھا۔ الحمدللہ جب بھی جاتا ہوں تو تھوڑی دیر وہاں بیٹھتا ہوں اور سکون محسوس کرتا ہوں۔ سعودی حکومت نے پہلی قسط کے طور پر لاکھوں ریال 10% کے طور پر بھیجے تھے، لیکن میرے 2 ماموں اور ہماری 3 خالہ اور میری والدہ ان 6 نے مل جل کر فیصلہ کیا کہ جب ہمارے والد نے اس کو وقف کر دیا مسجد نبوی کے لیے تو چیک واپس کر دیا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی فوٹو کاپی رکھ لی گئی تھی اور ان کو لکھ دیا گیا کہ یہ 10% جو ہے یہ بھی واپس رکھیں، آئندہ 90% ہمیں نہ بھیجیں، اور یہ سب مسجد نبوی کی تعمیر میں لگا دیں۔ تو الحمدللہ وہ مسجد میں تعمیر میں لگی۔ یہ باتیں سنتے سنتے بچپن سے شوق تھا۔ جب عبد الستار ایدی مدینہ والنٹیئر کور کے نام سے کام کرتے تھے تو میں بھی سائیکل کرائے کی لے کر ان کے لیے کھالیں جمع کرتا تھا، اور جب دوپہر کے بعد کھالیں جمع ہو جاتی تھی تو کرائے کی ریڑھی میں ان کھالوں کو لوڈ کر کے ان کے سینٹر پہ جا کر ان کو اتارتا تھا۔ اس کے بعد چونکہ انہوں نے ایدی والنٹیئر کور کے نام سے شروع کیا تو پھر ہم دوستوں نے مل کر سوچا کہ ہم اپنا ایک لاہے عمل بنائیں گے، جو بھی آخر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی شکل میں ایک لاہے عمل بن گیا، جو 1983 میں رجسٹر ہوا، اور الحمدللہ یہ کام جاری اور ساری ہے۔ 3 بار MNA منتخب ہوئے، وفاقی وزیر پیٹرولیم رہے۔ 3 مرتبہ MNA الیکٹ ہونے کے بارے میں ہے۔ تو 1975 میں جب مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا اور سینٹ کے ممبر بنے تو سیٹ خالی ہوئی، تو وہ ضمنی انتخاب میں مجھے لڑایا گیا، اور کرتاس ابیت جو 77 میں بعد میں چھپا اس میں باقاعدہ پورا رزلٹ چھپا ہوا ہے کہ الحمدللہ وہ رزلٹ الحمدللہ میں نے وہ الیکشن جیتا تھا۔ 77 میں PNA کی طرف سے JVP کو 3 ٹکٹیں ملی، اس میں سے 1 ٹکٹ مجھے ملی تھی، الحمدللہ وہ الیکشن میں میں نے جیتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد 85 میں غیر جماعتی انتخابات میں ہم نے اپنے دوستوں پر مشتمل، بزرگوں پر مشتمل نظام مصطفیٰ گروپ بنایا، اور الحمدللہ کراچی سے 9 MNA ہم منتخب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس دوران 83 میں کراچی سے بلدیاتی کونسلر بھی منتخب ہوا تاکہ ہمیں چھوٹی سطح پر بالکل گراس روٹ لیول پر مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہونا چاہیے اس کام کی سوجھ بوجھ ملے۔ یہ انتخاب سب اللہ اس کے رسول کے کرم سے ہیں، عوام کے تعاون سے ہیں۔ 3 قومی اسمبلی کے الیکشن میں صرف میرے 3,500 روپے خرچ ہوئے، باقی سب عوام نے خرچ کیے۔ تو اس لیے میں ابھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں پر کے اعتماد پر ہمیشہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ جب ہم 9 MNA کراچی سے منتخب ہو گئے، 5 تو نظام مصطفیٰ گروپ کے نام سے، تائید سے اور نامزدگی کے ساتھ، اور 4 میں ہم نے تائید کی تھی۔ 9 جب منتخب ہو گئے تو پھر اس کے بعد جنیدو صاحب نے مجھے کہا کہ اگر میں کراچی میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں آؤں اور آپ سے کہوں کہ 5-6 MNAs کو آپ وہاں لا کر مجھ سے ملوا دیں تو ملوا دیں گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ ملوا دیں گے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے وقت مقرر کیا تو ہم ملنے گئے، تو میرے ساتھ کوئی 8 اور MNA تھے، یعنی 9 MNA ملنے گئے۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو 5-6 کہا تھا۔ میں نے کہا سب دوستوں نے کہا کہ ہم سب بھی ملنا چاہتے ہیں تو میں ملاقات کے لیے لے آیا ہوں۔ جنیدو صاحب نے پہلے علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ سے، بعد میں پھر مولانا شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ سب کی طرف سے
ایک وفاقی وزیر میں لینا چاہوں تو کس کو لوں؟ تو انہوں نے دونوں بزرگوں نے کہا کہ یہ آپ ہماری طرف سے حاجی محمد حنیف طیب کا نام ہم تجویز کرتے ہیں۔ باقی 6 رہ گئے تھے، 9 تو میں تھا تو میں خاموش تھا۔ 6 کے 6 لوگوں نے کہا ہماری طرف سے متفقہ طور پر نام حاجی محمد حنیف طیب کا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، پہلا میرا پورٹ فولیو وزیر کا لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانیز کا تھا، دوسرا پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کا تھا، اور تیسرا ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا تھا، اور اس کے ساتھ اضافی چارج ماحولیات کا تھا۔ اس سے پہلے میں صوبے میں وزیر صحت بھی رہا ہوں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اتنی منسٹریوں میں گزر جانے کے بعد بھی ایک پھوٹی کوڑی کی مجھ پر کوئی الزام تراشی نہ آج تک ہوئی ہے، نہ انشاءاللہ تا قیامت ہو سکتی ہے۔ یہ سب انجمن طلبہ اسلام کی تربیت کا نتیجہ ہے، میرے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور میرے مرشد کریم غزالی دورہ راضی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ انہوں نے ان کی ایسی تربیت کی سب نے کہ میرا دامن الحمدللہ ہر قسم کی آلائش سے پاک ہے۔ اور مزار قائد میوزیم باغ جناح اس کا سہرا بھی آپ کو ہی جاتا ہے، کیسے خیال آیا یہ کہ مزار قائد کے نیچے میوزیم بنانے کا اور مزار قائد کے گرد کئی ایکڑ پر مشتمل باغ بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں جب اس علاقے سے 85 میں الیکٹ ہوا تو مزار قائد میرے حلقے میں شامل تھا۔ یہاں سے لوگ منتخب تو بہت پہلے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے مجھ سے یہ کام لیا، ان کی جتنی بھی خدمت کو سلام پیش کیا جائے کم ہے، تو پہلے تو میں نے جنید صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ کراچی کو ایک تحفہ دیں، اور یہ باغ قائد اعظم کے گرد کئی ایکڑ پر اجاڑ قسم کا ویران میدان ہے، میدان کی وجہ سے دھول مٹی اڑتی ہے، وہاں آپ باغ قائد اعظم بنائیں۔ تو انہوں نے کہا آپ اس کا نقشہ بنوائیے۔ میں نے نقشہ KDA سے جناب ذل احمد نظامی صاحب جو بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، ان سے کہہ کے نقشہ بنایا۔ پھر ایک مرتبہ جنید صاحب کو 25 دسمبر کو میں قائد اعظم کو مزار پر ان کی حاضری کا پروگرام تھا، میں نے وہ نقشہ دکھایا، میں نے بھی نظامی صاحب نے اس کی ساری تفصیل بتائی، اور جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے تھوڑی بہت ترمیم سے منظور کر لیا، اور اب یہ باغ قائد اعظم کی شکل میں جو کئی ایکڑ گرین کراچی کے اندر بیچوں بیچ تحفہ ہے، وہ اس کو وزیر اعظم سے دلوانے کی اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی۔ قائد اعظم کی جو شیروانیاں ہیں، صوفے ہیں، ڈائننگ ٹیبل ہے، ان کا آفس ٹیبل ہے، اور تمام چیزیں 39.5 سال یعنی 6 مہینے کم 40 سال ویئر ہاؤس گودام میں رکھی ہوئی تھی۔ مجھے پتہ چلا تھا، لہذا میں نے میٹنگ میں پوچھا کہ بھئی اس کا آپ نے میوزیم کیوں نہیں بنایا؟ میرا میوزیم بنے گا، لیکن ڈیسائیڈ ہوا کہ قائد اعظم اس کے لیے میوزیم بنانے کے لیے جاپان سے کچھ ماہرین آئیں گے، تو اس لیے ان کا انتظار ہے۔ تو میں نے پوچھا ایوان سے، اس اجلاس کی صدارت میں کر رہا تھا، قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ کے اجلاس کی صدارت کرتا۔ میں نے کہا پاکستان میں کوئی آدمی میوزیم بنانے کے قابل نہیں ہے؟ تو ایک صاحب نے ہاتھ اٹھایا، ڈاکٹر نبی احمد خان نے، بولا صاحب مجھے بات کرنے کی اجازت ہے؟ میں نے کہا فرمائیے۔ بولا کوئی جاپانی ماہر آنے کی ضرورت نہیں، میں سارا چیلنج قبول کرتا ہوں، میں بنوا دوں گا آپ کو۔ تو میرا 25 دسمبر 1987 کو مجھے افتتاح کرنا ہے، جتنا بھی خرچ ہوگا فنڈ منسٹری کے پاس قائد اعظم کے لیے موجود ہے۔ الحمدللہ انہوں نے تیار کیا، مجھے پتا تھا ہر کام میں تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، تو 25 دسمبر 87 کو تیار نہیں تھا، لیکن اس کے چند مہینوں کے بعد ہی 23 مارچ 1988 کو
الحمدللہ میں نے اس کا افتتاح کیا، اور آپ باقی قائد اعظم کی بھی تھوڑی سی ریکارڈنگ کر لیجیے گا تو باہر تختی لگی ہوئی نظر آئے گی کہ حاجی محمد حنیف طیب نے 23 مارچ 1988 کو اس کا افتتاح کیا۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے جس سے وہ سعادت عطا ہوئی۔ آج کا نوجوان کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے؟ آج کے نوجوان کیسا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ نوجوان بہت اچھا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، پڑھ رہا ہے، ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے، لیکن جب سیاستدانوں کو کرپشن میں دیکھتا ہے، افسران کو کرپشن میں دیکھتا ہے، روز کراچی میں لوٹ مار دیکھتا ہے، ایک فون چھیننے کے لیے قتل تک کر دیا جاتا ہے، ایک 2 روزہ دولہا کو پچھلے 2-3 مہینے کے دوران شہید کر دیا تھوڑی سی لوٹ مار کے معاملے میں۔ تو اس لیے پاکستان کے امیج کو نوجوان ٹھیک کریں، اپنی سروسز والنٹریلی اپنے علاقے میں پیش کریں، ہر علاقے میں نوجوانوں کی روح پر مشتمل ایک امن کمیٹی قائم ہو، اس کو گائیڈ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں تاکہ یہ لوٹ مار نہ ہو۔ اور پاکستان میں چھوٹی چھوٹی بات پر فیکٹریوں کی فیکٹریاں جلا دیتی ہیں، 50 60 70 100 200 250 آدمی ایک ساتھ مار دیے جاتے ہیں۔ تو یقیناً پاکستان کا امیج ٹھیک کرنے کے لیے نوجوانوں سے بہت کچھ توقع ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے نوجوانوں سے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یعنی بڑی عمر کے لوگوں کو پر بھی نوجوانوں کو استاد بنا دے۔ یہ دعا آپ کے لیے سب کے لیے علامہ اقبال نے آپ سب کے لیے کی ہے۔ موجودہ حالات میں کراچی کے بہت سارے مسائل نظر آ رہے ہیں، آپ کی نظر میں اس کا کیا حل ہے؟ کراچی کے مسائل بہت نظر آتے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن 1947 کے بعد اب تک مسلسل ہوتے رہتے تو مسائل نہ ہوتے، پھر صوبائی اور مرکزی حکومتیں بلدیاتی الیکشن کراتی رہتی تو اچھا تھا۔ زیادہ تر بلدیاتی الیکشن فوجی دور میں ہوئے ہیں، سیاسی دور میں نہیں ہوتے، اور اب بھی لیٹ ہو رہا ہے، اور سیاسی دور میں بلدیاتی اداروں کے اختیارات کم کیے جاتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کی جاتی ہے، اور کم اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں مال توڑتی رہیں اور کراچی کو اس کے حقوق سے محروم رکھیں۔ تقریباً ہر حکومت نے کراچی کے حقوق کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کراچی کے نوجوانوں کو حق کو مارا ہے، بلدیاتی معاملات میں کوئی حق نہیں دیے ہیں، کوٹا سسٹم اور ایسی تمام چیزوں سے پڑھے لکھے نوجوانوں پر ظلم کیا گیا ہے۔ وہ ظلم کرنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شہر مرکز کو بھی کما کے دے رہا ہے اور یہ شہر صوبے کو بھی کما کر دے رہا ہے۔ ظلم کرنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ظلم کرنے والا آج یا کل حساب کے مرحلے سے ضرور گزرے گا۔ کون کون سی یونیورسٹیز میں ممبر سینڈیکیٹ رہے؟ کہ کراچی کون کون سی یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ میں رہے، تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ میں کراچی یونیورسٹی سے پڑھا، اور میں کراچی یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ میں 2 ٹینیور کے لیے یعنی 6 سال کے لیے میں ممبر رہا۔ 3 سال کے لیے کراچی یونیورسٹی کے سلیکشن بورڈ میں میں رہا۔ حاجی صاحب، یہ جو تصویر دکھا رہے ہیں اس میں یہ بتائیں یہ کیا ہے، ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ اور آپ نے یہ جو تصویر دکھائی ہے، یہ تصویر دراصل کراچی یونیورسٹی نے اس عاجز فقیر کی المصطفیٰ کے حوالے سے پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے جو علماء کمیٹی بنائی ہے روٹری نے، اس کمیٹی کا میں چیئرمین ہوں، تو یہ ساری خدمات کی وجہ سے کراچی یونیورسٹی نے مجھے ڈگری دی ہے، ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگری۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بنی رہے گی۔ اس وقت میں ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں۔ اس وقت میں کراچی میں موجود سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں، اور 1 ٹینیور کے لیے میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا بھی سینڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں۔ زندگی کی وہ کون سی گھڑی ہے جس کو آپ سعادت سمجھتے ہیں؟ کہ زندگی کی وہ گھڑی جس کو سعادت کی گھڑی آپ سمجھتے ہوں، وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو وہ گھڑی میں یہ عرض کرتا ہوں
کہ الحمدللہ اس فقیر کو خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر بھیجا گیا. 55 منٹ میں نے خانہ کعبہ کو اندر سے غسل دینے کی سعادت حاصل کی. وہاں رویا، گڑ گڑایا، پاکستان کے لیے دعا کی، نبی کے غلاموں کے لیے دعا کی، شمع رسالت کے پروانوں کے لیے دعا کی، انجمن طلبہ اسلام کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بڑی سعادت عطا فرمائی. دوسری سعادت یہ عطا فرمائی کہ میرے لیے اور میرے پورے احباب جو ساتھ گئے تھے ٹیم میں، ان کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھولا گیا، اور آدھے گھنٹے تک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. میں تو اس حکومت کے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہر سال اگر چاہے تو ہزاروں لوگوں کو غسل کعبہ میں بھی اور روضہ رسول کے اندر جانے کی سعادت عطا کر سکتی ہے. میں اس وقت جب اس سعادت کی گھڑیوں کا ذکر کر رہا ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ان چینل والے بھائیوں کو بھی اور تمام سننے دیکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور آپ کی جنت آپ کے ماں باپ ہیں. آپ جتنی ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنے زیادہ اجر ملے گا. ہمارے ناظرین بالخصوص نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام؟ باقی نوجوانوں کو پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ کی آپ خدمت کریں. گھر کے لیے آپ پیار اور امن کا پیغام دیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کا کوئی حاصل نہیں ہے، نہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، نہ اللہ کا رسول خوش ہوگا. اللہ خوش ہوگا، اللہ کا رسول خوش ہوگا، ماں باپ کی خدمت کریں گے تو وہ خوش ہوں گے، تو پھر آپ کو یہ دنیا بھی اچھی ملے گی اور اگلا جہان بھی اچھا ملے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنائے، امن و سکون اور عافیت کا گہوارہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا گہوارہ بنائے. یہاں عدل اور انصاف ملنا آسان ہو جائے، اور لاکھوں مقدمات جو ابھی زیر سماعت ہیں ان کو جلدی جلدی ایکسپیڈائٹ کیا جائے، اور لوگوں کو جلدی حصول کس طرح سے عدل و انصاف فراہم کیا جائے، اس کے لیے جو فقہاء علماء ہیں ان پر حکومت بورڈ بنائے اور ججز کے ساتھ بٹھائے، اور بار ایسوسیشن کے سینئر لوگ بیٹھے، اور کیسے انصاف جلد فراہم کیا جائے اس کی تفصیلی چیزیں طے کر کے لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے. اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. اللہ خوش رکھے. میرا اصل میں تمام چینلز کے لیے، بالخصوص المقصود ٹی وی کے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ نے پاکستان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی، جی بالکل، تو ہمارے پاس یہ چینلز بھی ہیں. بالکل. اب اس چینلز کے ذریعے پاکستان کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو صاحب کردار کیسا بنا سکتے ہیں، پاکستان سے جرائم کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے، پاکستان کو امن کا گہوارہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہ چینلز کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ نشر ہو، اور پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت کو، اہل بیت اطہار کی محبت کو، صحابہ کرام کی محبت کو کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے، اس طرح کے پروگرام نشر ہونے چاہیے. بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. منفرد، دلچسپ اور حیرت انگیز ویڈیوز کے لیے نیو پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں.